हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तैयार गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मौजा हजरत अब्बास, अलमदार हजरत अब्बास की कब्र का मौजा। मौजा मतलब आई थिंक मिरेकल होता है। यस, तो ये वीडियो है बाय लाइमलाइट स्टूडियो, तो इनकी वीडियो को प्लीज़ जाके सपोर्ट कर देना। ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड बहुत रिक्वेस्ट आती है इस वीडियो की, इसलिए मैंने कहा रिएक्शन करना बनता है। तो देखते हैं कैसा होगा ये वीडियो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। लाइमलाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको हज़रत अब्बास गाजी अब्बास अलमदार की कब्र अक़दस का सरदाब और पानी के बारे में बताएंगे कि ये वो पानी है जो सदियों से गाजी अब्बास की ज़री मुबारक के गिर्द चक्कर लगा रहा है और इसमें आज तक ना बदबू पैदा हुई है और ना ही इसमें खारापन पैदा हुआ है। हालांकि इराक में मौजूद ज़मीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हज़रत अब्बास की कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफ़ाफ है और इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया और बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद भी ख़त्म या कम नहीं हुआ। अगर हम इस पानी के राज को जानना चाहें तो ज़ाहिरी तौर पर इस पानी की इस तरह मौजूदगी का राज अब तक किसी को मालूम नहीं हुआ। बस खुदा और उसके खास बंदे ही इस पानी के असल राज को जानते हैं। इस राज के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इराक में मौजूद ज़मीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह पर ही नमकीन, खारा और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हज़रत अब्बास की कब्र और कब्र अक़दस वाले सरदाब में मौजूद जो पानी है वो इंतहाई खुश जायका और बहुत शफ़ाफ है। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी इसकी रंगत और जायके में कोई फ़र्क नहीं आया और बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी लेने के बावजूद भी ख़त्म या कम नहीं हुआ। शायद हो सकता है कि करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हज़रत अब्बास ने पानी पर कब्ज़ा करने के बाद अपने आका हुसैन और उनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनज़र रखते हुए पानी नहीं पिया था, लिहाजा इस मर्तबा शायद खुद ही पानी हज़रत अब्बास के पास चल कर आ गया है। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले ज़रूरी है कि पहले इस सरदाब के बारे में कुछ बयान किया जाए। हज़रत अब्बास के रोज़ा मुबारक का एक सबसे अहम हिस्सा सरदाब है कि जहाँ हज़रत अब्बास की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब 8वीं सदी हिजरी में बनाया गया था, लिहाजा इस ज़माने के फ़न तामीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज़ और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की दीवारों की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला पूरा सरदाब ऊपर वाली इमारत के बरक्स बहुत ही तंग है। इसमें मौजूद गैलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज़्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबे हैं। सरदाब की इमारत के बारे में बयान करते वक्त हम कोशिश करेंगे कि हरम के नए इदारे के ज़ेरे निगरानी, जो कि 2008 से इराकी कंपनी शिरकतुल हुलूकुल अराकिया की तरफ की जाने वाली सरदाब में तरमीम और तामीर को बयान करने के साथ साथ इस जदीद तामीर और तरमीम से पहली वाली हालत को भी बयान करें। सहन के शुमाल मशरकी हिस्से में ज़री वाली इमारत को शुमाली गैलरी की दीवार में खूबसूरत नक्शो निगार वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। ये दरवाज़ा एक कमरे में खुलता है कि इस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है और ये कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ था कि जिसको हटाकर
اس کی جگہ نیا اور اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور سنگ مرمر سے اوپر والا حصہ پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی، لیکن اب نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیوار کو کرسٹل کے ٹکڑوں سے مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ سارا کام 2008 کے نصف میں مذکورہ شدہ منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ اور اسی طرح اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے کہ جو شمالی گیلری میں کھلتا ہے۔ یہ دروازہ سونے کا ہے، یہاں پر پہلے چاندی کا دروازہ لگا ہوا تھا کہ جس کو 2007 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کمرے کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پہ کھلتا ہے کہ جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے، اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ اس راستے اور سرداب کے سارے فرش پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد 4 میٹر لمبا اور 1.38 میٹر چوڑا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اس 4 میٹر لمبے راستے کے ختم ہونے کے بعد صریح والی عمارت میں موجود گیلری کا سرداب والا حصہ شروع ہوتا ہے کہ جو چاروں طرف گھومنے کے بعد سرداب کی ابتدا والے راستے پہ ختم ہوتا ہے۔ اوپر والی گیلریوں کے نیچے سرداب میں بھی گیلریاں ہیں۔ ہم ان کو سرداب والی گیلری یا سفلی رواق سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ سرداب والی گیلری کافی تنگ ہے، اور بعض جگہ اس گیلری کی چوڑائی میں غیر محسوس سا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ سرداب میں موجود گیلری کی چوڑائی 1.27 میٹر سے لے کر 1.38 میٹر تک ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہیں قبریں بھی ہیں، اور گیلری کی جو دیوار حضرت عباس کی قبر اقدس کے قریب ہے اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے، اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں، اور سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی ہے، اور یہ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا تھا۔ سرداب میں بنے ہوئے جو محراب نما طاقوں کی تعداد ہے وہ 13 ہے، اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے 2 سرداب کی شمالی گیلری میں ہیں، اور ان میں سے ایک ہوا کے لیے بنائے گئے شمالی روشن دان کے مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور 3 محراب نما طاق مغربی گیلری میں ہیں۔ ان میں سے 2 ہوا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شیخ عباس 36 سال تک علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے خادم رہے ہیں۔ ان کی عمر 74 سال ہے۔ انہوں نے حضرت عباس کی زری کے ارد گرد جاری پانی کے بارے میں تشریح کی ہے۔ 36 سال تک علمدار کربلا حضرت ابو الفضل عباس کے حرم کے خادم اور 74 سال عمر اور سری کے ارد گرد جاری پانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلے 2 چشمہ سرداب مطہر میں موجود تھے۔ 400 سال پہلے سے یہ پانی یہاں موجود تھا، جب پائپ لائنوں کا وجود نہیں تھا۔ ایک طرف سے نکل کر دوسری جانب بہہ جاتا تھا۔ اس پانی کا مزہ معلّہ پانی سے بھی زیادہ خوشگوار ہے۔ اس سرداب کی سیڑھیاں تھیں۔ لوگ اس پانی سے تبرک کے طور پر استفادہ کرتے تھے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ لیکن خدا سے بے خبر ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عباس کے حرم کی دیوار میں دراڑ پیدا ہونے کا بہانہ بنا کر کہا کہ میں امتحان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ بعد میں وہ دونوں چشمے غائب ہو گئے اور پھر ان میں پانی جاری نہیں ہوا۔ لیکن 2 مہینے کے بعد پانی پھر سرداب میں آ گیا اور اس پانی سے نابینا آنکھوں کو شفا ملتی تھی۔ 50 سال پہلے یہ پانی ایک ہی سطح پر باقی ہے اور اس میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی۔ شیخ عباس نے کہا کہ اگر پانی 10 دن تک کسی جگہ رکا رہے تو وہ سڑ جاتا ہے، لیکن یہ پانی ورودی دروازہ بند ہونے کے باوجود گلاب کی طرح معطر اور خوشبودار ہے۔ اس نے کہا کہ اگرچہ یہ پانی راکد ہے لیکن اس کے رنگ اور طعم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح حضرت عباس کی قبر مبارک سے بلند ہے، لیکن پانی قبر کے ارد گرد دیوار سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ آپ یہ حساب لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیسا معجزہ ہے اور کس قدر ایک خوبصورت بات ہے کہ زرار میں
پانی جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا۔ زرعی کے ارد گرد پانی جو ہے موجود ہے، 400 سال پہلے سے یہ پانی موجود ہے، لیکن اب تک اس پانی میں نہ ہی تو بدبو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی اس پانی میں کوئی کثافتیں پیدا ہوئی ہیں۔ حالانکہ چند دن تک بلکہ چند گھنٹوں تک بھی اگر پانی اس طرح سے کھڑا رہے تو اس میں کثافت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عباس علمدار کا ہی یہ معجزہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح پیغام ہے کہ اہل بیت کی پیروی لازمی ہے، اور یہ بھی واضح پیغام ہے کہ اہل بیت برحق تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے والا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات مبارکہ اور ان کی آل و اولاد پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ That's it. سبسکرائب کریے یار چینل کو، بہت اچھے ویڈیو ہوتی ہے۔ سچ میں یار یقین نہیں ہوتا، بالکل بہت سمپل سی بات ہے یار، یقین کیسے ہوگا یار؟ اینڈ یہ میراکل نہیں تو اور کیا ہے، میراکل نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک پانی اگر ایک جگہ جمع رہے گا تو قریباً 10 سے 20 دن، اس سے زیادہ تو نہیں رہے گا، سڑ جائے گا، باس آئے گی، بدبو آئے گی، مجھے بھی پتا ہے جہاں تک، کیونکہ میں نے خود دیکھے بہت ساری جگہ پہ۔ تو یہ جو بتا رہے تھے ویڈیو میں، لائک ان کی قبر کے پاس جو پانی جمع ہوتا ہے وہ لٹرلی 400 سالوں سے ہے، اینڈ وہ بالکل نہیں سڑ رہا، وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اینڈ آئی تھنک میں نے سنا ہے کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ اس پانی کا آئی تھنک سیون کرتے پیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یار یہ میراکل نہیں تو اور کیا ہے، یہ موزہ نہیں تو، موزہ کہتے ہیں، یہ موزہ نہیں تو اور کیا ہے، بہت سمپل سی بات ہے، ایک طرح سے کرشمہ ہی کہیں گے یار اسے تو۔ بالکل مجھے تو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا، میں نے مطلب جس نے مجھے ریکویسٹ کرا تھا اس وقت مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا، اینڈ اس ویڈیو میں جب میں نے دیکھا تو کہنا پڑے گا میں اس کے اور ویڈیوز دیکھوں گا، پتا کروں گا اس کے بارے میں، لیکن سچ میں بہت اچھی ویڈیو تھی، کہنا پڑے گا، بہت اچھا سمجھایا، بہت اچھا بتایا۔ اینڈ ایک چیز بتایا جب بیچ میں جو لائک وہ جو کربلا کا جو وار ہوا تھا، تمہیں پتا کربلا کا جو جنگ ہوا تھا، ایک طرح سے جنگ نہیں تھا وہ، ایک طرح سے ظلم تھا وہ، میں نے پہلے بھی کہا وہ ظلم تھا، وہ جنگ نہیں تھا، بیکاز ایک طرف بہت کم لوگ تھے، ایک طرف پوری لشکر بھری ہوئی تھی یزید کی طرف۔ تو جب وہاں پہ جو پانی لانے جاتے ہیں، تمہیں پتہ ہے پیاسے رکھتے ہیں ان کے پریوار کو، امام حسین علیہ السلام کے، تو جب مولا عباس پانی لانے جاتے تو ان کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے انہوں نے بتایا کہ بھائی جب وہ پیاسے تھے نا، آج پانی خود ان کے پاس چلتے ہوئے آ رہا ہے ان کی قبر کے پاس، لیکن اندر میں نے سنا ہے ان کی بازو میں، لیکن وہ ملتا نہیں ہے پانی، کہیں باہر نکلتا نہیں ہے وہ پانی، ایک جگہ ہی جمع رہتا ہے۔ تو یہ کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اینڈ یس سچ میں مجھے بلکہ اسٹارٹنگ میں بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ سو یا دیٹس اٹ، یہ تھا عباس علمدار کا ایک معجزہ، لائک ان کے جو قبر کے پاس جو پانی ہوتا ہے اس کا ایک معجزہ جو بالکل سڑتا نہیں ہے، بالکل ختم نہیں ہوتا ہے، بالکل وہاں جمع ہوتا ہے، اینڈ لوگ اسے یوز کرتے ہیں، پیتے ہیں، یس، اینڈ بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے۔ تو یار مجھے بھی تھوڑا سا کاش مل جاتا وہ پانی، بیکاز میرے گھر پہ تھوڑی میری ممی بیمار رہتی ہے، دیٹس وائی مجھے بھی تھوڑا وہ پانی چاہیے، یس مجھے بھی تھوڑا وہ پانی چاہیے۔ میں نے سنا ہے کربلا لائک جب جاتے ہیں تو لوگ لاتے آتے ہیں، تو اگر میں بھی کبھی جاؤں تو ضرور، اگر مل سکتا ہے تو کاش مجھے مطلب پلیز مجھے بتانا، اگر مل سکتا ہے تو پلیز، پرمیشن ہوگی تو، بیکاز سیکورٹی تو ہوں گے اس کے لیے، بہت سمپل سی بات ہے۔ تو اگر لوگ مطلب کرتے سیون پیتے تو بہت سمپل سی بات ہے، تو مل تو جائے گا، یس مل تو جائے گا، اگر کبھی جاؤں گا تو میں ضرور لے کے آؤں گا۔ تو دیٹس اٹ، مجھے بہت پسند آیا ویڈیو، بہت اچھا ویڈیو تھا، بہت اچھا یہ معجزہ تھا۔ تو آئی ہوپ تم کو میرا ویڈیو پسند آئے گا، پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا یار، سبسکرائب ضرور کرنا، ان کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بہت محنت کریے، بہت سمپل سی بات ہے، ایک طرح سے بہت ایک انفارمیشن جمع کر کے بنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، بائے بائے۔